अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है हमारा जो टॉपिक है उसमें हम क्लास 7 के जो इस्लामियात के सॉलिड एक्सरसाइज हैं वो स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास 7 के इस्लामियात की बुक्स की तरफ। ये हमारे पास हमने बुक्स से एक PDF के फॉर्म बना लिए, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास है इनका पहला जो पेज है, पहला पेज ये है कि इसमें पहले हमारे पास है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। रिसालत के लफ्जी मानी क्या है? तो रिसालत के लफ्जी मानी हमारे पास है पैगाम पहुंचाना। अंबिया कराम क्या थे? अंबिया कराम थे इंसान। बहुत अंबिया का मकसद क्या है? हिदायत देना। बहुत अंबिया जो नबी आते थे उनका क्या मकसद होता था? लोगों को हिदायत देना उनका मकसद होता था। रिसालत का अवलीन तकाजा क्या है? रसूलों पर ईमान लाया जाए। रिसालत का अवलीन तकाजा यह है कि रसूलों पर ईमान लाया जाए। नबी के लफ्जी मानी हमारे पास क्या है? नबी के लफ्जी मानी हमारे पास है खबर देने के हैं। जिस शख्स को अल्लाह ताला इंसानों में से मनसब रिसालत के लिए मुतहिब फरमाते हैं उसको देश कहते हैं, उसको रसूल कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देश की आखिरी कड़ी है। रिसालत की आखिरी कड़ी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अंबिया कराम माशरे के सालिह तरीन और देश लोग होते हैं, मुत्तकी लोग होते हैं, इन्हीं परहेजगार लोग होते हैं। आगे हमारे पास है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अरबी जुबान में दुआ की क्या मानी है? अरबी जुबान में दुआ की मानी है पुकारना। अल्लाह ताला इंसान के कौन से उर्दू से भी ज्यादा करीब है? अल्लाह ताला इंसान के शारक से भी ज्यादा करीब है। जो हदीस तोयबा की रूह से रहमत के दरवाजे किसके लिए खोल लिए गए हैं? जो दुआ का दरवाजा खोल दे उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए जाते हैं। दुआ की कबूलियत की असास क्या है? यानी दुआ की कबूलियत किस चीज पे डिपेंड करती है? खुलूस नियत। दुआ की कबूलियत का एहसास है खुलूस नियत। इसके बाद हमारे पास यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला खाली जगह है दुआ अरबी जुबान में देश को कहते हैं, दुआ अरबी जुबान में पुकारने को कहते हैं। इस्तिलाह में दुआ उस अच्छी आरजू का नाम है जो देश से मांगी जाए, जो अल्लाह ताला से मांगी जाए। अमल के लिए जरूरी है कि वो देश के मुताबिक हो, अहकाम इलाही के मुताबिक हो। अल्लाह ताला इंसान की देश से भी ज्यादा करीब है, अल्लाह ताला इंसान की शाहरक से भी ज्यादा करीब है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक करना। ज़कात पाक करने को कहते हैं। ज़कात का दूसरा नाम क्या है? सदका। ज़कात का दूसरा नाम हमारे पास है सदका। हुमैज़तु के मानी है गैबत करने वाला। हुमैज़तु की क्या मानी है? गैबत करने वाला। कुरान मजीद की रूह से इंसान को किस चीज के हिरस ने गफलत में रखा है? कसरत माल ने इंसान को गफलत में रखा हुआ है। कुरान मजीद की रूह से इंसान को कसरत माल की हिरस ने गफलत में रखा हुआ है। सही और गलत जुम्लों की निशानदेही करे। ज़कात एक जिस्मानी इबादत है, गलत। ज़कात एक माली इबादत है। ज़कात हर मुसलमान मर्द जन पर फर्ज है, ज़कात अमीर लोगों पर फर्ज है, तो ये दूसरा वाला भी गलत है। ज़कात का दूसरा नाम हमारे पास कुर्बानी भी है। ज़कात का दूसरा नाम सदका है, कुर्बानी नहीं है, तो ये वाला भी गलत है। ज़कात की वजह से दौलत चंद हाथों में जमा नहीं होती, ये वाला ठीक है कि ज़कात की वजह से दौलत जो होती है चंद लोगों के हाथों में जमा नहीं होती। उसके बाद हमारे पास है खाली जगह। कुरान मजीद में ईमान के बाद जहाँ भी अमाल सालिहा का जिक्र आता है तो बलूमूम दो अमाल यानी देश और ज़कात का जिक्र आता है, तो नमाज और ज़कात का, तो इसमें फिल इन ब्लैंक में आ जाएगा नमाज। इसके बाद हमारे पास है अत्तकासुरु की मानी है ज्यादा माल समेटना। ज़कात इंसानों के दरमियान हमदर्दी और देश का नाम है, हमदर्दी और मावनत का नाम है। मावनत मीन मदद। हर गैबत करने वाले और देश देने वाले के लिए खराबी है, हर गैबत करने वाले और ताना देने वाले के लिए खराबी है। आगे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मदीना मुनव्वरा से निकलकर आप सल्लम ने रात कहाँ गुजारी? मकाम जुल खलीफा में। हुजूर सल्लम, ये हज की बात हो रही है, जब हुजूर सल्लम हज के लिए जा रहे थे तो मदीना मुनव्वरा से निकलकर आप सल्लम ने रात का क़ियाम मकाम जुल खलीफा में किया था। तो ये हमारे पास मकाम जुल खलीफा। आप सल्लम ने हज के मशाइल से फरागत कब हासिल की? 14 ज़िलहज को हज के मशाइल से फरागत हासिल की थी। लब्बैक की मानी है मैं हाजिर हूँ। रसूल सल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर कौन सी चीज को मजबूती से तामे रखने की ताकीद फरमाई थी? तो ये हमारे पास है कुरान और सुन्नत को मजबूती से तामे रखने की ताकीद फरमाई थी।
اس کے بعد ہمارے پاس فیل ان دا بلینکس ہیں. ڈیش سن 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر چادر اور تحمید باندھی اور نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے باہر نکلے. 26 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر چادر اور تحمید باندھی اور نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے باہر نکلے. یہ حج کی بات ہو رہی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا حج ادا کر رہے تھے تو وہ 26 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ سے باہر نکلے تھے حج کے لیے. مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ڈیش کے مقام پر رات گزاری. ذوالخلیفہ کے مقام پر رات گزاری. جہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں. جہلیت کے تمام حول باطل کر دیے گئے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کرے. یہ دوبارہ آ گیا ہے، 2 دفعہ آ گیا ہے تو یہ آلریڈی اوپر ہو گیا ہے. تو ہم چلتے ہیں اگلے والی کی طرف. اس میں ہمارے پاس ہے 2 جواب کا انتخاب کرے. غزوہ تبوک کون سے موسم میں ہوا تھا؟ غزوہ تبوک جو تھا یہ گرمی کے موسم میں ہمارے پاس ہوا تھا. کون سے موسم میں؟ گرمی کے موسم میں. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس تھا. مسلمانوں کا جھنڈا جو تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پاس تھا. غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ چندہ کس نے دیا تھا؟ غزوہ تبوک میں ہمارے پاس سب سے زیادہ چندہ دیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے. مقام تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام کیا تھا؟ مقام تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام کیا تھا اور دشمن نہیں آئی تھی اور اس لیے جنگ نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس کریکٹ یعنی صحیح اور غلط ہے. غزوہ تبوک فتح مکہ سے پہلے پیش آیا. یہ ہمارے پاس غلط ہے. غزوہ تبوک جو تھا یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا تھا. غزوہ تبوک مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ہوا تھا. یہ بھی غلط ہے. مردوں کے علاوہ بچوں نے بھی اس چندے میں دل کھول کر حصہ لیا تھا. یہ غلط ہے. عورتوں نے لیا تھا. غزوہ تبوک میں جھنڈا حضرت عثمان رضی اللہ کو ملا تھا. یہ غلط ہے. جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو ملا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فیل ان دا بلینک. سن 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کی طرف سے مدینے پر حملہ کرنے کی خبر ملی. سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی عیسائیوں کی طرف سے مدینے پر حملے کی. یہ سال ڈیش کا تھا. یہ سال قحط کا تھا. ڈیش نے اپنا سارا مال و متاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000 فوج تھے. مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 30,000 تھی اور یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ سے جو گئی تھی کسی جنگ کے لیے تو یہ 30,000 تھی. یہ غزوہ تبوک میں تھی. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے 2 جواب کا انتخاب کریں. مالک بن عوف اپنے سپاہیوں کو لے کر کہاں ٹھہرا تھا؟ یہ ہے قلعہ طائف میں ٹھہرا تھا. غزوہ حنین کہاں کے قبائل کے ساتھ پیش آیا تھا؟ یہ طائف کے قبائل کے ساتھ پیش آیا تھا. پھر ہمارے پاس ہوگا کہ یہ طائف کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ یہ پیش آیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے غزوہ حنین میں کافروں کا سردار تھا مالک بن عوف. غزوہ حنین کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اس کو معاف کر دیا گیا تھا. قیدیوں کو معاف کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ٹرو فالس ہے. غزوہ حنین کے قیدیوں کو قتل کیا گیا تھا. غلط ہے. غزوہ حنین 8 ہجری میں پیش آیا تھا. یہ ٹھیک ہے. جس سال مکہ فتح ہوا تھا اس سال غزوہ حنین بھی پیش آیا تھا. بنو ثقیف اور حوازن نے شروع ہی سے اسلام قبول کیا تھا. یہ غلط ہے. ان کے ساتھ یہ جو غزوہ حنین ہوا تھا یہ انہی کے ساتھ ہوا تھا. ان لوگوں نے اسٹارٹ میں اسلام قبول نہیں کیا تھا. غزوہ حنین کے موقع پر 2000 نو مسلم بھی لشکر اسلام میں شامل تھے. یہ ٹھیک ہے. 2000 نو مسلم مطلب یہ جو نئے مسلمان بنے ہوئے تھے 2000 یعنی مکہ جیسی مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد ہی یہ غزوہ حنین ہوئی تھی تو اس لیے جو نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر 2000 ان میں سے بھی شامل تھے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے خالی جگہ پر کرے. فتح مکہ کے بعد غزوہ ڈیش پیش آیا. غزوہ حنین جو تھا یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا. فتح مکہ کے اکثر قبائل مسلمان ہوئے مگر بنو ثقیف اور ڈیش نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ اوپر والے فل ان دا بلینکس میں آلریڈی گزر چکا ہے. صحیح اور غلط میں بنو ثقیف اور حوازن نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حنین میں کفار کا سردار ہمارے پاس یہ مالک بن عوف تھا. کفار کا سردار حنین میں مالک بن عوف تھا. حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش ذرے پہنے ہوئے تھے. 2 ذرے پہنے ہوئے تھے. یہ والے MCQs ایٹا والے آلریڈی دے بھی چکے ہیں. یہ جو ہمارے پاس اسسٹنٹ کا ٹیسٹ تھا سیول سیکریٹریٹ میں تو اس میں اسی طرح MCQs آیا تھا کہ کون سے جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ذرے پہنے ہوئے تھے. تو یہ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ذرے پہنے ہوئے تھے. آگے کی طرف چلتے ہیں. درست جواب کا انتخاب کریں. قریش نے اپنے خلیف قبیلہ سے مل کر کس کو قتل کیا تھا؟
بنو خزا کے آدمی کو، یہ مسلمانوں کے حلیف قبیلہ تھا، جو اس کے آدمی کو بنو قریش نے قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قریش کے ساتھ جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور جس کے نتیجے میں پھر مکہ فتح ہوا۔ مکہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا تھا؟ مر الزہران جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہوتی تھی؟ یہ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ کے پاس ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے پاس رہنی دی۔ کفار کے مکہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ معاف کرنے کا فیصلہ کیا، کفار مکہ کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹرو فالس یعنی صحیح جملوں کی نشاندہی کریں۔ سن 10 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں فتح ہوا تھا، تو یہ غلط ہے۔ فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، یہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، اور پھر غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، جس میں سے 2,000 مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید کے دستے نے مزاحمت نہ کی، یہ غلط ہے۔ خالد کعبہ بنی حضرت علی رضی اللہ کے حوالے کی گئی، یہ بھی غلط ہے، یہ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ کے پاس ہی رہنے دی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور ڈیش کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے اور اس پر مضبوط ایمان رکھے۔ تو خالی جگہ میں آ جائے گا ایمان۔ اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ ڈیش ہوگا، تو اس میں ہمارے پاس آ جائے گا کذاب ہوگا۔ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، تو آ جائے گا MCQs میں باطل۔ فتح مکہ کے وقت ڈیش خانہ کعبہ کا کلیدی بردار تھا، تو یہ ہمارے پاس ہے حضرت عثمان ابن ابی طلحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ڈیش کو روانہ ہوئے۔ یہ فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں مدینہ منورہ سے کب نکلے تھے؟ 8 ہجری کو روانہ ہوئے تھے۔ مسلمان پہراداروں نے مکہ کے سردار ڈیش کو پکڑ لیا تھا، ابو سفیان کو پکڑ لیا تھا، جو جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا۔ درست جواب کا انتخاب کرے آگے چیپٹر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ کو آخری لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ تو آخری لشکر کا سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ کو کیا تھا، اور یہ جنگ یرموک اس کی بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، جنگ روم جو تھا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ لشکر تشکیل دیا تھا اور حضرت اسامہ رضی اللہ کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ 11 ہجری 4 شنبہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے قبرستان میں تشریف لے گئے تھے؟ یہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے 11 ہجری جس قبر گئے تھے وہ ہمارے پاس ہے بقی، جنت البقی میں تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی؟ انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی تھی۔ انصار نے سوری مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی تھی۔ یہ جو ہمارے ساتھ مہاجرین تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات کہاں گزارے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے تھے۔ خالی جگہ مناسب لفظ سے پر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو آخری لشکر کا امیر مقرر کیا، حضرت اسامہ رضی اللہ کو۔ سن ڈیش ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ تقریباً ڈیش روز متواتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 دن تک بیمار رہے تھے۔ آخری آرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ڈیش کے حجرے میں فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آرام فرمایا تھا، آخری چند دن وہاں پہ گزارے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ کو کس نے خریدا کر آزاد کیا؟ تو یہ ہمارے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے انہیں خرید کر آزاد کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی کون سی خوبی تاریخ اسلام کا ایک روشن باپ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ کی فیاضی جو ہے یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ جو کوئی بخل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ بروز قیامت مال میں بخل کرنے والوں کی گردنوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ توپ ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ڈیش کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں کی مدد کے لیے خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ اس میں ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر، اور وہ ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ ہو خود ڈیش سے ہو، فاقے سے ہو یعنی بھوک سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے خرچ کرنے میں بھی ڈیش کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، میاں نروی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام میں بخل کی مذمت کی گئی ہے۔
ये हमारे पास है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। गुफ्तगू किस तरह करनी चाहिए? बुलंद आवाज़ से, नीचे आवाज़ से, एहतदाल आवाज़ से। तो हमारे साथ गुफ्तगू करनी चाहिए एहतदाल आवाज़ से, ना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में और ना ज़्यादा नीचे आवाज़ में। कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन उसूल हमारे पास है। मैनरवी बेहतरीन उसूल है। इस्लाम ने हज करने के बारे में हुक्म दिया है मैनरवी का। इस्लाम में खुशी और गम दोनों हालतों में कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है? शुक्र और सब्र, दोनों में शुक्र और सब्र अदा करना चाहिए हमें। उसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है। अफराद और तफरीद सही और गलत है। अफराद और तफरीद से बचने को मैनरवी कहते हैं। अफराद और तफरीद से बचने को मैनरवी कहते हैं, ये ठीक है। जिसने मैनरवी इख्तियार की कभी मालदार नहीं होगा, ये गलत है। गुफ्तगू के दौरान दूसरों की बात काटने में कोई हर्ज नहीं और न चिल्ला कर गुफ्तगू करना कोई बुरी सिफत है, ये गलत है। इस्लाम हमें तर्क दुनिया और रहबानियत से मना करता है, ये ठीक है। रहबानियत कहते हैं अकेले में इबादत करने को, और तर्क दुनिया और रहबानियत से हमें इस्लाम मना करता है। फिर इन ब्लैंक की तरफ चलते हैं, खाली जगहों की तरफ। इस्लाम हमें ज़िंदगी के तमाम देश में मैनरवी और एहतदाल और मैनरवी की तालीम देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मामलात में, ज़िंदगी के तमाम मामलात में बेहतरीन काम वो है जिसमें मैनरवी हो। तो फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा मैनरवी। रहमान के बंद यूँ हैं जब खर्च करते हैं तो डेश नहीं करते और ना बहुत से काम लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इसराफ। इरशाद बारी तआला है और लोगों से अच्छे डेश से बात करो, लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। उसके बाद हमारे पास अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आप सल्लम कौन से अमल में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु के साथ बराबर शरीक रहे? खंदक की खुदाई में, ग़ज़वा खंदक में, खंदक जो खुदी गई थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें बराबर के शरीक थे। मसावात के मानी है बराबर होने, मसावात के मानी बराबर होने के हैं। आप सल्लम तकसीम किस तरफ से शुरू करते थे? दाएं तरफ से हमेशा। और बदर जाते हुए आप सल्लम की सवारी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा कौन से सहाबी शरीक थे? ये हैं हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु। और अभी रिसेंटली जो ईचा का असिस्टेंट टेस्ट हुआ था यूथ अफेयर में, यही MCQ आया था कि बदर जाते हुए मुसलमानों को कितने बंदे थे एक ऊंट पे? तो 3 बंदे थे। हुज़ूर सल्लम के साथ जो बाकी 2 साथी यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु और अबू दरदा रज़ियल्लाहु हुज़ूर सल्लम के शरीक सफ़र थे इसमें। इसके बाद हमारे पास फिल इन द ब्लैंक की निहाली जगह मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें। इस्लाम देश का दीन है, इस्लाम मसावात का दीन है। तो MCQ में आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा मसावात। इस्लामी मसावात वतन, कौम, नस्ल, रंग और ज़ुबान की तफरीक से डेश है। तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ुबान की तफरीक से बालातर, तो यानी बालातर आ जाएगा। अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा डेश है, जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। MCQ में आ जाएगा परहेजगार। आप सल्लम ने फरमाया मैं अपने साथियों में रहकर डेश पसंद नहीं करता, इम्तियाज़ पसंद नहीं करता। आगे वाले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का क्या पेशा था? गल्लाबानी करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम गल्लाबानी करते थे। आप सल्लम ने साइल सहाबी की चीज़ें कितने दरहम में बेच दी? 2 दरहम में बेच दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? खेती बाड़ी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पेशा था वो खेती बाड़ी करते थे। इंसान की इज्जत व अजमत किस बात में है? इंसान की इज्जत और इज्जत मेहनत में है। आगे चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारे पास खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ से पुर करें। पहला वाला है हमारे पास हज़रत नूह अलैहिस्सलाम देश का काम करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ाई का काम करते थे। जो शख्स जितना मेहनती होता है वो उतना ही देश होता है। तो खाली जगह में आ जाएगा अजीम होता है। मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का देश है, मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। हकीकत ये है कि इंसान की सारी तरक्की मेहनत की देश है, मेहनत की मरहून मिन्नत है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। आगे है हमारे पास सफाई और पाकीज़गी किस चीज़ का हिस्सा है? सफाई और पाकीज़गी हमारे ईमान का हिस्सा है। पौधे और दरख्त क्या मुहैया करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है? ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। मुहसन इंसानियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त लगाने को कौन सा अमल करार दिया है? सदका जारिया करार दिया है। माहौल को साफ सुथरा रखना हमारा फरीज़ा है, मजहबी फरीज़ा भी हमारा है। इसके बाद हमारे पास है सही और गलत जुमलों की निशानदेही करें। फ़िज़ाई आलूगी की वजह से फ़िज़ा में मौजूद कुदरती हिफाजती पर्दा यानी ओज़ोन की तह मजबूत हो रही है, यह गलत है, यह ख़राब हो रही है। माहौलियाती आलूगी के सद्भाव और बचाव के लिए इस्लामी तलीमात बिल्कुल वाज़ेह हैं, ये बिल्कुल ठीक है। पौधे और दरख्त माहौल को आलूदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।
یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ایک ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ خالی جگہ مناسب لفظ سے پر کرے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے ماحول کو خراب کرے اور سب کے لیے تکلیف کا باعث بنے ڈیش کہلاتی ہے، آلودگی کہلاتی ہے۔ آج کل پوری دنیا ماحول کی آلودگی جیسے ڈیش مسئلے سے دوچار ہے، خطرناک مسئلے سے دوچار ہیں۔ کیڑے مار زرعی ادویات کے ڈیش استعمال سے بھی فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، غیر محتاط استعمال سے بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈیش رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلی چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر کیا چراغ بجھا دیا، کیونکہ کھانا کم تھا اور اس کو لگی کہ وہ صحابی رضی اللہ بھی ساتھ کھا رہا ہے۔ مریض کی دیکھ بھال، خدمت اور غمخواری کرنا مسلمانوں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ عباد کون سے لفظ کی جمع ہے؟ عبد کی جمع ہے۔ عبد کی جمع عباد ہے۔ والدین اور اولاد کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رشتہ داروں کو دی گئی ہے۔ ہمارے پاس آگے ہیں خالی جگہ مناسب لفظ سے پر کرے۔ مختلف نوعیت کے تعلقات میں ایک دوسرے کے حقوق ڈیش کہلاتے ہیں تو حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ اسلام میں بندوں کے حقوق کو بڑی ڈیش حاصل ہے، بڑی فوقیت حاصل ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق ڈیش جنت میں داخل نہیں ہوگا، تعلق توڑنے والا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ڈیش کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی کنیت تھی اور اس کی جو لقب تھے وہ تھی ایک صدیقہ اور ایک حمیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی پیدائش بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے برس بعد ہوئی؟ 4 برس بعد ہوئی تھی۔ بعثت نبی کی 4 برس بعد ان کی پیدائش ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں کتنے مدت رہی؟ یہ ہمارے پاس کتاب کے لحاظ سے 9 سال 2 مہینے اور 12 دن، لیکن یہ ان لوگوں نے تھوڑا سا عجیب سا بھی کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی شادی نبوت کے 10ویں سال ہوئی تھی، تو اس حساب سے یہ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سال تقریباً رہی ہیں، لیکن بک نے 9 سال 2 مہینے اور 12 دن لکھے ہیں، تو یہی بک کے لحاظ سے ہم جائیں گے تو یہ ہمارے پاس 9 سال بنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ کی تدفین کہاں ہوئی ہے؟ جنت البقیع میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی تدفین ہوئی ہے۔ صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ احد اور غزوہ مطلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے شرکت کی، یہ ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے ان میں اس طرح شرکت کی تھی کہ زخمیوں کو پانی پلایا تھا، تو یہ شرکت شمار ہوتی ہے، تو انہوں نے شرکت کی تھی۔ آپ رضی اللہ وسوات میں تیر اندازی کرتی تھی، یہ غلط ہے۔ ایک مرتبہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ کی خدمت میں 1 لاکھ درہم بھیجے تو شام ہوتی ہی سب خیرات کر دیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ نے پڑھائی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس خالی جگہ مناسب لفظ سے پر کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ والدہ کا نام ڈیش تھا، یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی والدہ کا نام زینب تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی جو بیوی تھی اس کا نام زینب تھا اور اس کی کنیت ام رومان تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ نے ڈیش کے ذریعے سے آپ رضی اللہ کی عقد نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کرایا، تو یہ ہے حولہ بنت حکیم کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے عائشہ رضی اللہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کرایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کی وفات ڈیش کے مہینے میں ہوئی تھی، رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ 17 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ انتقال کر گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ ڈیش کے وقت اٹھایا جائے، رات کے وقت اٹھایا جائے۔ اپنی چپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ بابا فرید گنج شکر کا نسب کیا تھا؟ فاروقی تھا۔ آپ کی تعلیم تربیت کس نے کی؟ والدہ نے کی۔ یہ اسے ریسنٹلی ایٹا والوں نے اسسٹنٹ کے ٹیسٹ میں دیا تھا، یہی MCQ دیا تھا کہ فرید گنج شکر کی تعلیم تربیت کس نے کی تھی؟ والدہ نے کی تھی۔ آپ کے والد کیا تھے؟ عالم دین تھے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ یعنی فرید گنج شکر کی بات ہو رہی ہے تو اس کی عمر تھی 93 سال، یعنی 93 سال کی عمر میں بابا فرید گنج شکر کا انتقال ہو گیا تھا۔ صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔
آپ ملتان کے نزدیک کوتوال کے مقام پر پیدا ہوئے، یہ ٹھیک ہے۔ تصوف میں آپ کا تعلق سہروردیت سے تھا، یہ غلط ہے۔ مرشد کی وفات پر ان کو سلسلہ چشتیہ کا سربراہ مقرر کیا گیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ خشکی کا درخت کب تک قائم رہے گا، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد خالجی کے مناسب الفاظ سے پر کریں۔ آپ کو ہند میں اسلام دیش کی کوششوں سے پھیلا، صوفیاء کرام کی کوششوں سے پھیلا۔ بابا فرید گنج شکر صوفی دیش تھے، صوفی شاعر تھے۔ آپ کی وفات سن ڈیش عیسوی میں ہوئی، 1266 عیسوی میں بابا فرید گنج شکر کی وفات ہوئی۔ پاکپتن اس زمانے میں ایک اہم دیش مرکز تھا، تجارتی مرکز تھا۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ جنگ حطین کب ہوئی تھی؟ جنگ حطین 1187 میں ہوئی تھی، جس میں تقریباً 30,000 کے قریب عیسائی مارے گئے تھے اور اتنے ہی قید کر لیے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کس کے پاس فوجی افسر تھے؟ نور الدین زنگی، اس وقت کے سلطان نور الدین زنگی کے پاس یہ فوجی افسر تھے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے بیت المقدس کی فتح۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے 1187 میں یہ بیت المقدس فتح کیا تھا، جو تقریباً 88 سال بعد مسلمانوں نے واپس لے لیا تھا، یعنی فتح کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کیا تھے؟ ان کا جو نسل تھا وہ کرد تھے نسلاً۔ آگے والے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے، غلط۔ سلطان صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ مصر کے بعد آپ نے 1152 تک شام، موصل، خلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، یہ ٹھیک ہے۔ حطین کے فتح کے بعد صلاح الدین نے اندلس کی طرف رخ کیا، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا تھا اور جس کو فتح کر لیا تھا۔ خالی جگہ مناسب لفظ سے پر کریں۔ سلطان صلاح الدین تاریخ اسلام کے مشہور دیش میں سے ہیں، فاتحین میں سے ہیں۔ صلاح الدین کو 1159 ہجری میں دیش کا حاکم مقرر کیا گیا، مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں دیش پر بھی بازی لے گئے۔ نور الدین زنگی جو اس وقت بادشاہ تھے، اس پر بھی بازی لے گئے۔ بیت المقدس پورے 1.5 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، یہ 88 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا، 88۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ ابن خلدون کہاں پیدا ہوئے؟ ابن خلدون ہمارے پاس یہ تھے، تیونس میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ کہاں جاری رکھا؟ جامعہ ازہر میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ ولی تیونس کے پاس آپ کو کون سا عہدہ ملا تھا؟ کاتب کا عہدہ ملا تھا۔ آپ کی وفات کب ہوئی تھی؟ یہ ابن خلدون کی بات ہو رہی تھی، 808 ہجری کو رمضان کے مہینے میں 26 رمضان کو ابن خلدون کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ تھا ہمارے پاس کلاس 7 کے اسلامیات بک کے ایکسرسائزز۔ ان میں سے میں نے جو ان کے ٹاپکس ہیں، ان میں سے بیچ میں نے کچھ امپارٹنٹ MCQ نکالے ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ کلاس 5، 6، 7، 8 ان سب کے ایک فائل میں بنا کے پھر اس پہ آپ کو ویڈیو بناؤں گا اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔